जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग न्यूज़ करामा मुस्कुराते सुबह। पहला सेगमेंट आपने एंजॉय किया और आपको मज़ा आ गया होगा। आज मुझे भी बहुत मज़ा आया। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको पता है आज बुध का दिन है। बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साजिद। उनको 40 साल हो गए रिसर्च करते हुए। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला के इतना वसी करम है कि अल्लाह वक्तहू ला शरीक गोया को उसी शान में पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है जितना उसने वसी करम किया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे ताकि आप इंसानी खिदमत इसी तरह से रवा दवा रखें। और हमारे शो में आपका मैं वेलकम करती हूँ। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक भाई मौजूद है, फ़ारूक उनका नाम है, फ़ारूक अहमद साहब, जिनको प्रॉब्लम थी एस्थमा की और हाजी साहब से उन्होंने इलाज करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से करम से वो अब आज बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं उनकी जानिब और आज वो यहाँ पर आए, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपका वेलकम करने के बाद मैं युसरा की जानिब बढ़ती हूँ। हमारी एक और प्यारी सहेली भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है युसरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं युसरा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको साइनस की प्रॉब्लम थी और फारूक भाई को जो है वो एस्थमा की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आप लोगों ने हाजी साहब से इलाज कराया। आपको किसने बताया हाजी साहब का? हमारे चैनल के तवस्सुस से पता चला या किसी और ने आपको बताया? प्रोग्राम के हवाले से भी काफ़ी यानी कि देखा भी इनको, सुना भी, फिर कुछ दोस्तों से भी मालूम हुआ मैं। तो उससे फिर तबीयत असल में इतनी ज़्यादा वो डिस्टर्ब चल रही थी उस टाइम पे। तो फिर जब इनका मालूम हुआ, इनके पास गए, तकरीबन मेरे ख्याल से अराउंड 2 मंथ्स हो गए हैं इनसे साथ ट्रीटमेंट करते हुए। मेरा असल में बचपन से ये था कि लंग्स जो हैं वो वीक हैं। तो सांस का प्रॉब्लम यूजुअली रहता था और अराउंड 2000 जो है वो मुझे टीबी की भी हो गई थी शिकायत। तो उसका ट्रीटमेंट चला, तो उसके बाद लंग्स काफ़ी वीक हो गए थे। तो ये महीने में समझ लें तकरीबन 15 दिन जो है वो सांस का प्रॉब्लम रहता था। रात भर जो है वो बैठे रहना, सांस नहीं आता था, या फिर मजबूरन अगर होता था तो फिर कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह कोई इस तरह के लिए, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन टाइप की जो चीज़ है वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ओके। तो माशाल्लाह हाजी साहब के पास गए, इनसे जो भी हमारा मसला था वो हमने इनको बताया। इन्होंने काफ़ी डिटेल में माशाल्लाह देखा उस चीज़ को। इन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी, कुछ इन्होंने ट्रीटमेंट बताया और कुछ ऐसी जेनरिक चीज़ें बताई जो कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, जिसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर और इनफैक्ट इस मसले से रिलेटेड काफ़ी अच्छा और मुफीद हो सकता है। तो वो चीज़ें की। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स हुए हैं और माशाल्लाह जब मैं इनके पास आया था मेरी ये हालत थी कि मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा था। खांसी इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं इनको बता रहा था तो मैं खांसे जा रहा था बार-बार। अल्लाह। और माशाल्लाह अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। युसरा की जानिब बढ़ते हैं। युसरा, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे साइनसाइटिस का मसला था और बहुत साल हो गए। मेरे बच्चे भी हैं, तो मतलब बच्चे होने से पहले ही से मुझे था मसला ना। तो मैं बैठी रहती थी अक्सर, रात में सो नहीं पाती थी। फिर बहुत सारी जगहों से मैंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मतलब खातिर ख्वाह कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ये है कि अब मुझे इनका मालूम हुआ तो हमने सोचा कि हाजी साहब को दिखाते हैं, उनसे मसला बताते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 महीने में मुझे इनकी दवा से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि मैं सुकून से सो भी नहीं हूँ रात को। और मुझे कंजेशन इतनी थी कि ऐसा लगता था कि यानी ना सांस की नाली में कुछ फंसा हुआ है जैसे मेरे। तो वो वाली जो कंडीशन थी वो अब ख़त्म हो गई है बिल्कुल, सिर्फ 1 महीने के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सबसे बड़ी नेमत होती है नींद, कि आपको सुकून से नींद आ जाए। आप कितने भी थके हुए हो, आपको बगैर गोली बगैर टैबलेट के नींद आ जाए। लेकिन किसी बीमारी की वजह से अगर आपको नींद ना आए तो उससे बड़ी अजियत ज़िंदगी में मुझे कोई नहीं लगती। और मैं ये सुन के आप लोगों की बातें मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि आप लोग किस कर्ब से गुजरते होंगे, किस तकलीफ़ से गुजरते होंगे कि रात भर बैठ कर सोना, और अब बैठ कर किसको नींद आती है और किस तरह से नींद आती है। तो हाजी साहब, आपने जो है इनकी ज़िंदगी में आप फरिश्ता बन के आए और आपने इनको बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर दिया। कौन कौन सी दवाइयाँ दी, पहले तो ये बताएं, क्यूबी या ATS? कौन सी थी? इनको दिए STM21 से 45 PG दी, अलशिफा दिए और आयलो क्रीम दी है, ये इनको दी है। लेकिन जो ATS है तो वो तो अभी उसी रिसर्च मुकम्मल हुई है, उसमें ATS के 3-4 नए चीज़ें तैयार हुई हैं, अभी पैकिंग पे है।
اور ابھی یہ عالم ہے کہ جو اگر ایک علاج اگر 1 سال کا تھا اب وہ علاج 6 مہینے کا آ گیا، माशाल्लाह। اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ علاج 3 مہینے کا آ جائے گا۔ تو یعنی اتنی اسپیڈ سے کوشش میری ہوتی ہے کہ جلدی جلدی انسان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ کہکشاں یہ بہت پیارے لوگ ہیں، یقین مانا یہ شہزادہ شہزادی بہت ہی پیارے ہیں۔ اللہ سب کو دنیا جان کے انسان کو سلامت رکھے۔ आमीन सुमा। آپ اس کی ایک خوبی دیکھو نا، جو شخص منہ کے مزے چھوڑتا ہے وہ زندگی کے مزے لے لیتا ہے، بالکل۔ جو منہ کے مزے لیتا رہتا ہے وہ روتا رہتا ہے۔ انہوں نے عمل کیا تو آج سکون میں چھوٹی سی مثال دوں، ان کا لنگس کا مسئلہ، دمے کا، معدے کا، ہیپاٹائٹس سی، کسی بھی انسان کی لے لو، لیکن یہ سانس والے لوگ اتنی اذیت میں دیکھیں کہ کہکشاں وہ وقت مجھے یاد ہے کہ 2012-13 میں آپ کے یہاں پروگرام میرا ہو رہا تھا، ایک صاحب تھے کافی ہیلدی تھے انہوں نے وہ کہا کہ میرے لیے بچوں نے اسپیشل کرسی رکھی ہوئی ہے، رات کو مجھے سینے سے کرسی باندھ لیتے ہیں، وہ کندھے سے بھی کرسی باندھ لیتے ہیں، اور رات بھر بیٹھ کے میں ایسا سوتا رہتا ہوں۔ میری ایک طلب تھی کہ کاش میں ایک رات یا ایک دن میں لیٹ کے سو جاؤں، میرے لیے ممکن نہیں تھا، جہاں لیٹا ہے وہاں سانس گھٹنا شروع ہو جائے۔ अल्लाह अकबर। جب وہ شخص ٹھیک ہو گیا، وہ پوری رات سونے لگا تو اولاد سے کہا، بیوی سے کہا کہ ایک کام کرنا، آپ مجھ پہ احسان کرنا، جب تک میں اپنی نیند نہ پوری کروں تو مجھے مت اٹھانا۔ آپ یقین ماننا بیوی بچے سب نیک، انہوں نے اس کو سونے دیا، جو اتنا کہا اس پہ عمل کیا۔ وہ شخص کو 6 مہینے لگے یا 8 مہینے، اس کا پورا نظام بحال ہو گیا، جا کے آپ اپنی ساری چیزیں چیک کرائی، سب کو کرایا، الحمدللہ 100% اوکے۔ अल्हम्दुलिल्लाह। میرے رب، پیارے رب کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے، میں اپنے رب کی شان میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ الفاظ نہیں ہیں کہ رب کی شان میں پیش کر سکوں۔ یہ اللہ کی عظیم محبت ہے جو مجھے دعائیں ہر چیزیں مجھے عطا کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی موٹی جو مجھ سے میرے بس میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں، لیکن سچ میری کنٹینیو چلتی رہتی ہے۔ دعائیں لینے کے لیے بعض وقت مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے کہ مجھے 10,000 کی دعا مجھے 2-2 لاکھ کی بھی لینی پڑتی ہے، बिल्कुल। میری مجبوری ہے، مجھے کسی کی زندگی بچانی ہے۔ رب تو بچا رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری کوشش تو ہے، لیکن اس کے لیے میں دوڑ لگانی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میں کیا کروں، کہیں نہ کہیں سے اس کا ارینج کر کے وہ دوائی بنا کے بندے تک پہنچا دیتا ہوں، یا تو یہ کھا، لیکن اپنے منہ کو سنبھالنا، بد پرہیزی نہیں کرنا۔ آج یہ دونوں شہزادہ شہزادی اپنا علاج کروا رہے ہیں، اپنی زندگی میں ٹھیک ہے نا، انہوں نے پرہیز کیا ہے۔ ابھی ان کو باہر بیٹھ کے میں نے کچھ باتیں بتائیں، میں نے کہا ہمیشہ ایک بات سیکھو، اس نیکی کو عام کرنا، اپنے پاس مت رکھنا۔ جس کو ایک بال برابر بھی اگر درد ہے یا دمے کی تکلیف ہے یا معدے کا پرابلم آتا ہے، وہ مولی اور کھیرا کبھی نہ کھائے، ओके। بڑا گوشت بھی نہ کھائے۔ مولی اور کھیرا وہ اذیت ہے، دیکھیں میں اس میں وضاحت کر دوں، مولی جہاں سے کالر ہے، جہاں سے پتے نکلتے ہیں، وہ پتے آگ ہیں، اتنے گرم ہیں، 4 دن کھا لو آپ کا پیشاب لال سرخ بدبو والا آئے گا، لیکن اس سے نیچے جو سفید حصہ ہے وہ برف ہے، وہ کھاؤ گے تو سینہ سارا برباد، جام ہو جائے گا سینہ۔ अल्लाह अकबर। یہ اللہ کے نظام کو سمجھو کہ ایک ہی کیا نام ہے پودا ہے، جڑ کیا کہتی ہے اور اس کے پتے کیا کہتے ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ خاص طور پہ جن کو ڈبل نمونیا ہے ان کے لیے مولی کے پتے سونے پہ سہاگا ہے، مولی نہ کھائے، غلطی بھی نہ کرے، پتے دو کے کھائے، آپ یقین ماننا ان کے نمونے کا اثر یوں نکلے گا جیسا کہ برف پگھل رہی ہے۔ माशाल्लाह। میں نے کہا بڑا معصوم آدمی ہوں، ریسرچ کرتے ہیں جو کچھ میرا رب مجھے دے رہا ہے۔ اب جس کے پروسیس کا مسئلہ ہے وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن 5-10 پتے مولی کی کھانا شروع کرے، اس کا وہ کیا نام ہے جو اس کے گرینڈ ہے غدود ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھو گے مہینہ 20 دن بعد آپ بولو گے یار میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہ ان دونوں کی بات ہے، یہ انہوں نے اپنا علاج خود کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے، دعائیں دی ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے خود کیا وہ تو میرے بس میں نہیں ہے، پرہیز بھی نہیں کرا سکتا، گھر میں ان کے ساتھ میں نہیں ہوں، یہ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمانداری اپنے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہے، بے ایمانی کریں گے تو وہ بھی رب دیکھ رہا ہے۔ میں عام مریض کی بات کروں، صرف ان دو کی نہیں کر رہا ہوں، عام مریض کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک پروگرام میں ایک بزرگ آئی تھی جس کے پورے سینے میں دانے تھے، جی۔ آپ کو یاد ہے؟ जी जी। میرے خیال 65 سال عمر ہے اس کے، وہ دانے 4 سال سے یا 6 سال سے تھے، ختم نہیں ہوئے تھے، ہمارے پاس آ کے علاج کروایا، ٹھیک ہو گئی۔ بیچ میں اچانک انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا، बताया था आपने जी। آج وہ ماشاءاللہ بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ جو فالج کے 2 مریض آئے وہ دونوں یوں ٹھیک ہوئے جیسے کہ آپ نے خواب دیکھو۔ माशाल्लाह। پہلے اس مریض کو لے کے آئے، کندھے میں اٹھا کے، ایک بندہ کندھے پہ اٹھا کے لے کے آیا اور اس کو لانے والا بھی کمزور، یہ بندہ بھی کمزور، ایسا گھوما، زور سے سر لگا دیوار کے ساتھ، پھر ڈھا آواز آئی،
لے کے آیا, بٹھایا, دم کیا. میں نے کہا بھائی چل بھائی بہت ہو گئی, اٹھ اٹھ چلنا شروع کر. چلنا شروع کر, سب میری شکل دیکھ رہے ہیں. وہ آپسی میں چلتا ہو گیا. پھر دوائیاں دی. اس کے کیا نام ہے, رپورٹ میں تھا کہ دماغ میں خون جمع ہوا ہے. دماغ میں کوئی وینز اس کے اندر خون جمع ہوا ہے, تو اس میں فالج کا ہوا ہے. آج وہ شخص اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے. جو ہماری جو بزرگ ہیں وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا عظیم کرم ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بے حساب نواز رہا ہے. ماشاءاللہ. مولی پہ ریسرچ کی, بہت کام کیا. بھٹے پہ میں ریسرچ کی, کافی طویل وقت کام کیا. اگر آج میں کہہ رہا ہوں, آپ کسی بھی پی ایچ ڈی والے کو, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہکشاں, شہزادی سنو, کسی بھی پی ایچ ڈی والے کو بولو کہ بھٹے کی ہسٹری دے دے جس نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہو, تو اس کو میرے سامنے بٹھا دو. میرا دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن وہ جواب نہیں دے پائے گا. اچھا کیوں؟ الف سے یہ تک اے ٹو زیڈ اسے یہ پتہ نہیں کون کون چیز کہاں کام کر رہی ہے. بھٹے کا بال کیا کام کر رہا ہے, بھٹے کی اوپر جو کور ہے وہ کیا کام کرتا ہے, بھٹے کے دانے کیا کام کر رہے ہیں, کس کو کھانا چاہیے کس کو نہیں کھانا چاہیے, نیچے اس کی جو ہڈی ہے جس کو دانے لگے ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتی ہے, اس کے اندر لکیر ہے وہ کام کرتی ہے. میں 3 سال کام کیا اس میں. ماشاءاللہ. معصوم آدمی ہوں. بالکل. تو بات ان کی ہو رہی ہے, یہ بہت قابل قدر قابل عزت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تکلیف آ کے آپ سے ہم سے شیئر کی. ورنہ ہمارے پاس تو ہر قدم میں چیٹنگ کرنے والے موجود ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, چاہے اس کی داڑھی اتنی لمبی ہے یا منہ پہ داڑھی نہیں ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں, جواب ہی نہیں. وہ کینسر کی مریضہ میں نے بتایا تھا, اس کے کینسر ختم ہوا پورا بغل کا سارا, جی ٹھیک ہو گئی. اور اس نے بولا کہ آپ کے پروگرام میں آ رہے ہیں. تو میں نے رات کو 10 پتہ نہیں 8-9 بجے فون آیا, جی وہ ہم نہیں آ سکتے. چلیں جی کوئی بات نہیں, آ سکتے, کیا فرق پڑتا ہے. اب ایک اور صاحب ہیں جو آپ سے پچھلے میں پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ اس کے کان کے پاس سے یہ سوجن پورا یہ آتا, تو ابھی وہ ماشاءاللہ 20 دن کی دوائی لے کے گئے, لیکن آج وہ کم از کم 80% ٹھیک ہو چکے ہیں. جب اس کو آپریشن ڈاکٹر نے بولا کہ 100% رسک ہے, فالج بھی ہوگا, لقوہ بھی ہوگا اور نابینا بھی ہوں گی, یہ پوری نسیں کٹیں گی جی سارا. لیکن آج کسی آپریشن کے بغیر اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن لوگ, مجھے یہ حاجی صاحب یہ بات پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر آ کے جو ہے, جیسے یہ آپ فاروق بھائی آپ صحتیاب ہو گئے, آپ صحتیاب ہو گئے, لوگ یہاں پہ آ کے بتانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ تو صدقہ جاریہ ہے کہ آپ جب حاجی صاحب کے پاس گئے, آپ فیضیاب ہو گئے, اللہ پاک نے آپ کو شفا عطا کی, تو آپ جب دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کو دیکھ کے کوئی اور پیشنٹ جو ہے حاجی صاحب کے پاس جائے گا. تو لوگ جو ہیں, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ہمیں یہ بیماری تھی, لوگ کیا سوچیں گے ہمیں یہ چیز تھی. ارے اللہ کے بندو, یہ چیز نہیں سوچو, یہ سوچو کہ کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا. بالکل یہ بہت عجیب بات ہے. ہم جب حاجی صاحب جب بھی کوئی اپنا پیشنٹ لاتے ہیں, مجھے دیکھ کے اور سن کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کس اذیت سے گزر رہے تھے اور اللہ پاک نے آپ کو شفا دے دی. حاجی صاحب ذریعہ بنے, لیکن اللہ پاک نے آپ کو شفا تو دی ایٹ لیسٹ. آپ گئے, آپ یہاں پہ آ کے بتا بھی رہے ہیں, لیکن لوگوں کا مطلب, ہم لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں, کبھی حاجی صاحب کے پاس آن کال آ رہی ہوتی ہے, ہم شو کر رہے ہوتے ہیں, کال آ رہی ہوتی ہے کہ حاجی صاحب ہم نہیں آ سکتے, حاجی صاحب مجھے بتا دیں, دیکھو شہزادی یہ ہو گیا. مطلب لوگوں کی تھنکنگ کا مجھے سمجھ نہیں آتی. پورا خاندان پاگل نفسیاتی, ایک دو نہیں, سارا خاندان. ایک کر کے سب کے علاج ہوئے, وہاں سے بلا لیا, کہاں سے بلایا, جیلم سے, پتہ نہیں لاہور سے, سب بلا کے سب کے علاج ہوا, ٹھیک ہو گئے. باقی خان کے بچے لوگوں کو بلایا, ان کو بلا کے گئے, سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے. بولا جی آپ ٹی وی پروگرام میں بلائیں, ہمارا پورا خاندان ٹھیک ہوا. میں کہنا ہے فلانی بھی آئے گی, فلانی بھی آئے گی, میں بھی آؤں گا, فلانا, ٹھیک ہے. اینڈ ٹائم صبح کو کہنا میں نے فون کیا, رات کو فون اٹینڈ نہیں کیا, صبح کو فون کیا تو جو آنا ہے, بعد میں رنگ بیگ آیا, بولا جس نمبر سے کال آئی تھی. میں نے کہا جی وہ آنا, تو فون بند کر دیا. اس کے بعد 2 دن کے بعد آئے میرے پاس, وہ جی بس یہ ہو گیا. میں نے بھی سچ بولنا سیکھو. جب آپ کی خصلت میں جھوٹ بولنا ہے, آپ کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہے, آپ کی فطرت میں کیا نام ہے فتنہ فساد ہے, تو اس سے بہتر ہے نہ بولنا بہتر ہے. بالکل. حاجی صاحب آپ کے لیے ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں ندا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ندا فرمائیے. جی چہرے پہ نا دھبے ہیں, وہ جا رہے نہیں کافی. جی آپ کے چہرے پہ دھبے ہیں اور نشان ہے کالے, ایسے ہی کچھ بولا تھا. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں ندا. ہم کب کس ٹائم گئی تھی؟ اوکے ندا, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. حاجی صاحب یہ ندا تھیں, یہ بتا رہی ہیں ان کے فیس پہ جو ہے وہ کالے دھبے نشان ہیں, اس کی وجہ سے پریشان ہے. آپ کے کلینک گئی بھی تھی تو کلینک بند ہو چکا تھا.
یہ لیٹ گئی تھی؟ لیٹ گئی تھی. یہ رات کو کل کی بات ہے, بالکل صحیح سے کال آئی تھی. اس وقت آئی تھی جس وقت بند کر سب لوگ جا چکے تھے. اوکے. 8 بجے بند کر دیتے ہیں. جب کوئی مریض ہوتے ہیں نا, کبھی ہمیں 9 بج جاتے ہیں. جب مریض اگر 18 20 30 مریض بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کو 9 کے کبھی 10 ہی بج جاتے ہیں, لیکن مریض ہوتے ہیں تب کی بات ہے. کیونکہ جو ساتھ کام کرنے والوں کو جانا ہوتا ہے, اور صبح کیا 11 12 بجے کے آئے ہوتے ہیں, تو جو بھی دن بھر کام کرنے ہوتے ہیں, کرنے کے بعد ان کو واپس جانا ہوتا ہے. میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی ہم وقت اپنے گھر پہنچ جائیں. بالکل. تو اس بچی کا فون آیا تھا کہ ہم آئے ہیں, لیکن یہ لیٹ آئے تھے, بولا راستے میں دیر ہو گئی تھی. لیکن ایک غلطی نہ کریں, جیسے بچی نے بھی فون کیا, کبھی کوئی آ رہا ہے راستے میں تو مجھے فون کر لیں پہلے, ہم آ رہے ہیں, ہمیں تھوڑی دیر ہو جائے گی, میں رک جاتا. بالکل, یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یہ ہر چیز کا علاج ہے, لیکن سوال آپ کی اپنی ذات سے منسلک ہے. اگر پرہیز کریں گے, دوائی کھائیں گے, اور سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا انشاءاللہ. حاجی صاحب یہاں پہ بریک کا ٹائم آ گیا ہے, بات کنٹینیو کرتے ہیں بریک سے واپس آ کے. تو ناظرین کہیں جائے گا مت دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. اور حاجی صاحب آپ, اچھا جی ایک کال آ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ضیاء حیدر بول رہا ہوں جی فرمائیے. کراچی سے. پروسٹیٹ کے متعلق حاجی صاحب نے کچھ کہا کہ بھائی وہ مولی کا کیا کچھ بتایا کہ مولی نقصان ہے, کیا ہے؟ جی جی, تو اس کے متعلق ذرا پوچھنا تھا, کیا اس کی دوا کیا کھا سکتے ہیں, کیا پرہیز کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا مسئلہ بتا دیں, حاجی صاحب اس کے متعلق بتا دیں گے. مطلب پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے, اور یورین بہت زیادہ آتا ہے رات میں, اور رک رک کے آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. ضیاء بھائی تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. معاملہ یہ ہے میرے بھائی, میرے پاس آ جاؤ, میں ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چرونگی ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں 50 قدم آگے ہیں سیلانی سے. دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے اعلی خواج اخون زرا الدین محمد کا. صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہے. اتوار کے دن صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کی ضرورت ہے, ہم نے ایک اپنا یوٹیوب چینل بنایا ADM نیچرلز ہرب. اس کو آپ اس پہ جائیں, اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اس میں بہت کچھ دیا ہوا ہے, بالکل ہر بیماری کے بارے میں دیا ہوا. ڈیٹیل آپ کو وہاں سے لینی, ایک نہیں, ہر بیماری کی وہاں سے لے لیں آپ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اس کی بات پروسٹیٹ کی بات ہے. یہ آسان چیز نہیں ہے, لیکن ناقابل علاج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا آپ ٹائم دیں, میں اس سے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غدود جو ہے پیشاب کی نالی کی ہے, جو سے پیشاب رکتا ہے, گردے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو پیشاب پورا کھول کے نہیں آتا ہے, تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے, اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. سب سے اچھا کام ہے آپ میرے پاس آ کے علاج کرا لو. ٹھیک ہے. آپ نے مولی کے بارے میں پوچھا, مولی کے بارے میں بتا دوں. مولی کا سفید حصہ ٹھنڈا یک برف کی طرح اس کے ساتھ ہیں, ٹھنڈا, لیکن کالر سے اوپر جو پتے ہیں وہ آگ کی طرح گرم ہیں. ٹھیک ہے. ایک دن چھوڑ کے ایک دن چند پتے آپ کھا لیں گے تو آپ کا پیشاب میں فرق پڑے گا. اور غدود والے تمام لوگ یہ کام سیکھ لیں کہ 1 گلاس دودھ لے کے 2 گلاس پانی ملا کے پکا لیں, پکا کے ٹھنڈا کریں. ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ 3 گلاس پی کے بیٹھنا بھی منع, لیٹنا گناہ ہے. بالکل. تو چلتے پھرتے رہیں 1 گھنٹہ, یہ روزانہ کریں, اور چند دن میں دیکھیں پیشاب کتنا کھل کے آ رہا ہوتا ہے آپ کو. انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریے, کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, مس کنیز فاطمہ. جی فرمائیے. میں ایکچولی نا میرا بھی مسئلہ ہے, لیکن پہلے اپنے بھائی کی بات کروں گی. اس کو 4 سال سے تقریباً سمجھے 5واں سال شروع ہو گیا. اس کو لنگس کینسر ہوا تھا نا, تو وہ یہاں تو نہیں ہے, وہ کینیڈا میں ہے. وہاں اس کا علاج بھی ہوا ہے, لیکن کافی حد تک بہتری بھی آئی تھی. لیکن آج کل نا اس کو ڈاکٹر نے اس کی دوائیں بدلی ہیں, اور وہ بدلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لاسٹ میڈیسن ہے, اس میں آپ کو نا فائدہ ہونا چاہیے. اس کے سائڈ افیکٹ تو بہت زیادہ ہیں, اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ نا لنگس پہ تو وہ کافی حد تک بہتری آئی ہے, چیسٹ پہ تھا وہ بھی بہتری آئی, لیکن ایک دم سے وہ دماغ پہ چلا گیا نا. اوکے. تو کیا ہو سکتا ہے, کوئی علاج یہاں سے مجھے بتائیں یا بھیج سکوں, یا کوئی دعا یا کوئی وہاں وہ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. کنیز فاطمہ پریشان نہ ہو, حاجی صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں.
یہ اپنے بھائی کی جگہ میرے پاس آئیں، اس کے متبادل اپنے اوپر دم کرائیں، اس کے نام سے دم کرائیں، شفا اس کو کینیڈا میں ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کہ جب بھی میرے پاس آئیں آ کے بیٹھیں، واٹس ایپ پہ کال ملا لیں، وہ اس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھے، میں دم بھی کر دوں گا، کاٹ بھی کروں گا، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. انشاءاللہ. میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن یہ یقین اٹل ہے کہ اللہ خیر کرے گا. دوسری بات، جو دوائی سائیڈ ایفیکٹ کرتی ہے نا، تباہی پھیلتی ہے، تو وہ آپ یہ سمجھ لو کہ دماغ میں چلا گیا کینسر، یہاں سے پھیل کے وہاں تک پہنچ گیا. سائیڈ ایفیکٹ کرنے والی دوا فائدہ نہیں کرتی، وہ نقصان ہی کرتی. بالکل. جہاں تک میں نے 40 سال میں سیکھا ہے، لوگوں سے سیکھا، آنے والے مریضوں سے سیکھا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کرنے والی دوا بربادی کرتی، کبھی اچھائی نہیں کرتی. ایک بیماری ٹھیک ہو نہ ہو لیکن 4 اور مزید لگ جاتی ہیں. جو میں نے لوگوں سے سیکھا میں وہ بات کر رہا ہوں. بالکل. میرے پاس آ جائیں، آ کے تو ان کا علاج شروع کریں، آ کے دم کرائیں، آپ کاٹ کروائیں، اللہ خیر کرے گا. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو بولو کہ وہاں کینیڈا میں بھی کریلے ملتے ہیں. کریلے سبزی جو ہے، کریلے لے لیں تو روزانہ آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے صبح نہار منہ پینا شروع کریں. اس میں چاہے شہد ملا لے یا کچھ نہ ملائے. پہلے تو کم سے شروع کریں، 2-3 چمچے، پھر بڑھاتے بڑھاتے آدھا پاؤ پہ آ جائے. اس کو بولو کہ آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمبو، املی، اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم یہ بالکل بند کر دیں. ٹھیک ہے. انڈے کی سفیدی استعمال کریں. وہاں بھی بکرے کے سری ملتی ہوں گی، بکرے کی سری زیادہ فائدہ مند ہے، وہ استعمال کریں. اس کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور اس کے لیے کافی طاقت ہی ملے گی اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ پریشان نہ ہو کنیز فاطمہ، آپ پہلی فرصت میں جو اپنے بھائی کی جگہ حاجی صاحب کے پاس جائیں اور اپنے اوپر دم کرائیں. ایسے پہلے بھی ہو چکا ہے. ہمارے ایک عاصم بھائی تھے جن کے بھائی دبئی میں تھے، ان کو فروزن شولڈر ہوا تھا اور وہ اپنے بھائی کی جگہ جو ہے حاجی صاحب کے پاس گئے تھے اور دم انہوں نے کروایا تھا، فرق ان کو دبئی میں پہنچا تھا. تو آپ بھی جو ہے زیادہ پریشان نہ ہو، بس حاجی صاحب کے پاس پہنچ جائیں. آپ کو ٹائمنگز وغیرہ سب بتا چکے ہیں. ایک دفعہ اور ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ شیئر کر دیں گے آپ سے، تو آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں. انشاءاللہ آپ کے بھائی میں شریک ہو جائیں. بالکل. اور پروگرام کے اینڈ میں جو کارڈ ہوتی ہے اس میں ضرور شریک ہو جائے گا. ایک اور کالر ہیں، اور حاجی صاحب وہ جو دھبے والی بچی تھی نا جو کال کی تھی انہوں نے، وہ اس کے بارے میں بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنا ایک سوال دینا ہے یہاں لائیو کال میں. جی کہ میرا بیٹا ہے اور اس کا خون کا لیول نہیں مطلب آگے بڑھتا، صرف 7 تک رہتا ہے. کتنے تک رہتا ہے؟ خون کا لیول جو ہے وہ نہیں بڑھتا. کتنا رہتا ہے؟ 4 تک رہتا ہے؟ 7 تک رہتا ہے. 7 تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. کتنا بڑا بچہ آپ کا؟ 27 ایئرس ہے. 27 ایئرس کا ہے. ٹھیک ہے. چلے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں. 7 ایئرس کا ہے. 7 تک اس کا لیول رہتا ہے. 27 سال 27. جی ٹھیک ہے. 27 سال عمر ہے نا. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو بتا دیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ بازار سے بڑی ہاڑ کا پاؤڈر لے لیں. صبح اٹھ کے ہی کیا نام ہے چائے کا پاؤ چمچہ چوتھے حصہ منہ میں ڈالیں اور سادہ پانی پی لیں. اس کو کوشش کریں کہ آلو، چاول، لیمو، املی، اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم، بڑا گوشت بند کر دیں. کچھ دنوں کے لیے دالیں بھی بند کر دیں. یہ برا نہیں ہو، اس لیے فائدہ مند ہوگا. پھر شام کو اگر 27 سال عمر تھا، آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے تھوڑا پانی ملا کے وہ استعمال کریں. یہ شروع کریں. دیکھیں کہ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینے کے اندر اندر اس کا چہرہ کیا بتاتا ہے. آپ کی رپورٹیں بےتحاشا بری ہیں تب بھی آپ کے کام کی نہیں ہیں. آپ کی رپورٹیں بہت اچھی ہیں تب بھی آپ کے کام کی نہیں ہیں. آپ کے کام کی جو ہے نا چیز جو ہے فزیکل کنڈیشن ہے. بالکل. اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. بالکل. اگر آپ کی فزیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اتنا پریشان ہونے کی مطلب ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک کام کریں، آپ کے پاس آ جائیں اپنے بیٹے کو. بہتر یہ ہے کہ اس کو لے کے آ جائیں. سب سے اچھا کام یہی ہے. اس کی دوائیں دے دیتے ہیں، دوائیں استعمال کریں اور انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں آ جائے گا. اور دیکھنا یہ کہ 3 مہینے بعد جا کے ٹیسٹ آئیں کہ اس کا خون کا لیول کتنا بڑا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کام ختم ہو. ایک کام باقی ہے. بکرے کی کلیجی اور تلی، بکرے کی کلیجی، تلی اور پھیپھڑے، ان کو ایک ساتھ پکا کے اس بچے کو دینا شروع کر دو. ٹھیک ہے. یہ قدرتی وہ نظام ہے جس نظام کے تحت آپ کیا نام ہے صحتیاب ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں میری جان قربان ہو کہ میرے پیارے محبوب نے کہا کہ آپ بکرا بکری کی وہ چیزیں جو آپ کے وجود میں کمی استعمال کریں وہ کمی پوری ہو جائے گی. آپ یقین مانیں یہی حقیقت ہے.
سبحان اللہ. میری آج سے 30 سال پہلے عادت خراب ہو گئی تھی, اتنا اونچا تک رکھ کے سوتا تھا, میری گردن میں درد شروع ہو گیا. میں نے بکرے کا گوشت کھانا شروع کیا, صرف گردن کا تکلیف آج تک نہیں ہوئی. ماشاء اللہ. جو نبی کا فرمان ہے اٹل فیصلہ ہے. بے شک. تو یہ چیز طے شدہ ہے کہ جو نبی کا حکم ہے, جو کہنا تو وہ تو ہے ہی ہے. بالکل سبحان اللہ, کوئی دو رائے نہیں ہے ماشاء اللہ. لیکن میرے پاس آنا بہتر ہے. بالکل. حاجی صاحب وہ جو جن کے فیس پہ اسکارس تھے ان کے بارے میں, جو دھبے تھے, دیکھیں پہلی بات ہے کہ وہ بچی میرے پاس آ جائے, وہ ہر آنے والے کے لیے اگر وہ راستے میں, اگر میرا 8 بجے کا ٹائم ہے, اس کو یہ یقین ہو کہ وہ 8:15 ساڑھے 8 تک بھی اگر پہنچ سکتا ہے مجھے فون کر لیں, میں رک جاؤں گا, انتظار کر لوں گا. لیکن ایسا انتظار نہیں چاہیے. ایک دفعہ ہم نے پہلے کیا تھا, وہ کیا, صبح 11 بجے ہم آ رہے ہیں جی, ہم آغا خان سے نکل رہے ہیں, دوپہر کے 3 بجے جی ہم جو ہے نا ابھی وہ آپ کے قریب پہنچے چرنگی پہ, رات 11 بجے فون آتا جی ہم نیچے گیٹ پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. آپ بتائیں کہ یہ عالم, یہ انتظار بڑا مشکل ہے. میری یہ لمٹ ہے کہ کوئی آنے والا ہے, اس کا میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کر لیا, وہ ٹھیک ہے, جو خدمت ہے وہ کر لی. بالکل. لیکن اگر وہ 8 بجے کے رات کو 11 بجے آگے پہنچے گی گیٹ پہ کھڑے ہیں تو ملاقات نہیں ہوگی. بالکل. اس طرح کا تو انتظار بہت زیادہ طویل ہو جائے گا. اس طرح کی کوتاہیاں نہ بڑھتا کریں. اور جو ہماری بہن تھی جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, آپ کبھی ایسا ہو کہ آپ لیٹ ہو جائیں, آدھے گھنٹے کا ویٹ کرنا ہو, تو حاجی صاحب کو پہلے کال کریں, مطلب کلینک پہ پہنچنے سے پہلے کال کریں کہ میں راستے میں ہوں, پہنچنے والی ہوں, حاجی صاحب آپ تھوڑا انتظار فرما لیجیے گا, تو انتظار کر لیں گے حاجی صاحب. اس سے زیادہ نہیں. ہاں لیکن 8:30 سے زیادہ نہیں بھائی, 8:30 سے زیادہ نہیں. وہ والی جو بہن تھی جو 11 بجے کال کر رہی تھی, ایسا نہیں, اس طرح سے کریں گے. پورا خاندان تھا وہ. اوکے. پورا خاندان تھا, اور رات 11 بجے ہم گیٹ پہ کھڑے. میں نے کہا ماشاءاللہ, صبح 11 سے خان سے نکلے, رات 11 بجے یہاں پہ پہنچے. 12 گھنٹے کا سفر ہے, وہ بھی کتنا, 2 کلومیٹر کا. اس طرح لوگ ہوتے ہیں. 2 کلومیٹر کا سفر اگر پیدل بھی آؤ گے تو 10 دفعہ جا کے آ جاؤ گے. بالکل بالکل. اور یہ دماغ پہ جو ہے نا اذیت طاری ہو جاتی ہے, تو اس طرح کا انتظار بہت زیادہ جو ہے وہ عجیب و غریب لگتا ہے. اور آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ جو ہے جاتے ہوئے جب جائیں گے حاجی صاحب کی کلینک, تو 2 بوتلیں بھری ہوئی پانی کی ضرور لے کے جائیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ خالی بوتلیں لے کے جا رہے ہیں اور بخار والا بخار کی حالت میں آئے. جس کو جو بھی تکلیف ہے, کرب ہے, کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے, وہ پین کلر کھا کے نہ جائیں. اور ویسے بھی پین کلر تو اب جو ہم لوگ بہت زیادہ شوق سے بنٹی کی طرح کھاتے ہیں, وہ اب ملنا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. بلیک میں بھی بہت مہنگی مل رہی ہے, تو لوگ اس طرح سے تو ویسے اجتناب برتیں گے حاجی صاحب, بھلے وہ ملے گی نہیں تو پھر کیسے کھا کے آئیں گے. بہتر ہے کہ ہمارے پاس ایک اذیت شروع ہے نا, شہزادی. بالکل. یہ شہزادی کو لے لو, شہزادی لے لو, کسی کو لے لو, ڈائریکٹ کورٹیزون میں چل جاتے ہیں. جی. جو بھی تکلیف ہے, جتنے بھی میں نے بتا دی, بچی 13 سال کی بچی ہے میرے پاس, بہت اس کو دیکھ کے اذیت ہوتی ہے. 1.5 سال سے اتنی کورٹیزون کھلائی ہے, نعوذ باللہ کہ اس کا حشر بگڑ گیا. اللہ اکبر. آپ کوئی اور نیک ڈاکٹر تھا, اس نے بولا بھائی یہ اس کو زہر کھلائیں, خدا کا واسطہ بند کرو اس کو. تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس کیوں نہیں ہوتی حاجی صاحب؟ 99% کسی کو بھی نہیں. اگر آپ کو بھی اگر ڈاکٹر دوائی دے گا, آپ کو نہیں پتا ہوگا اس میں کورٹیزون ہے یا کوئی اور دوا ہے, مجھے بھی نہیں پتا ہوگا. اللہ اکبر. کبھی کسی کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی دیکھو یہ کورٹیزون ہے, آپ نے 2 دن 4 دن کھانی ہے, یہ صحیح ہے, یہ بات غلط نہیں ہے, یا ہفتہ کھانی ہے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن سالوں سے بالکل وہ عذاب ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں خدا کی بستی کراچی سے بات کر رہا ہوں. کیسر علی میرا نام ہے. جی بھائی فرمائیے. ان کی آواز میں ڈسٹورشن ہے تھوڑا سا. جی فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے شوگر ہے. میں جب بھی شوگر چیک کراتا ہوں میرا نارمل آتا ہے, اور میری ہڈیوں میں درد رہتا ہے, میرے بدن میں درد رہتا ہے. اوکے. ہڈیوں میں اور باڈی میں پین رہتا ہے. ہاں, کمر میں, پورے بدن میں درد رہتا ہے میٹھا کھانے سے. ٹھیک ہے. آپ کی ایج کیا ہے بھائی؟ میری عمر 50 سال ہے. 50. ٹھیک ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے معلوم کر کے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب, ہڈیوں میں درد ہے یا شوگر ہے, کہ مثلا شوگر ہے, یہ سب چیزیں قابل علاج ہے. انشاءاللہ خیال ہوگی. میرے پاس اسی تکلیف کی حالت میں آئے, تمام سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, جس کو جہاں درد ہے, کرب ہے, تکلیف ہے, اذیت ہے, اسی حالت میں آئے. میرا رب ہے, میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس سے ہنستے مسکراتے ہو جاؤں گے انشاءاللہ. کیونکہ آنے والے مریضوں کو سب کو اپنے خاندان, اپنی فیملی طرح لے کے چلتا ہوں. ان سے وہی پہلے تو بہت سخت تھا, لیکن والد صاحب کی بڑی محنت میرے اوپر, اللہ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام دے, کہ ان کی سختی میرے کام آئی. کہ لوگ شفا کے لیے آتے ہیں, تمہارا رویہ مجھے پسند نہیں, تم بہت سخت ہو. مارے بھی کھائیں, پیار بھی دیا میرے بابا جانی نے, لیکن آج سب کو ایک جو بھی آتا اپنی فیملی طرح لے کے چلتا ہوں, ہنستے مسکراتے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں.
ایک سبق پڑھانا ہے اگر اجازت ہو تو. بالکل. تمام سننے والے یہ چیز سیکھ لیں کہ آپ اپنے مریض کے ساتھ ہمدردی نہ کریں, آپ اسے تباہ برباد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. چوما چٹی تھی, اماں تجھے یہ ہو گیا, خالہ تجھے یہ ہو گیا, ہائے میرے بیٹا تجھے ہو گیا, ہائے تجھے, وہ ہائے تم نے مرنا ہے یا نہیں ہے, لیکن ہائے تمہیں مار کے تو قبرستان پہنچا دے گی. بالکل. کسی مریض کے ساتھ ہمدردی مت کرو, اسے حوصلہ دو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس سے بولا تو کچھ بھی نہیں, تم نے ٹھیک ہو جانا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن جب آپ یہ کریں گے, ہائے تو یہ ہو گیا, ہائے اللہ تو پہلے ایسا تھا, ہائے تو ابھی ایسا, وہ بندہ وہمی بن گیا, وہم کا شکار ہوا, ہو گیا, ٹھیک ہے تب بھی گیا. بالکل. اس سے بچوں میں دیکھو سب کو سمجھاتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں, ہر آنے والے کو بولتا ہوں مریض کے ساتھ آپ پیار محبت سے پیش آؤ, وہ ہمدردی نہ کرو جس کو ڈبو دے. وہ سب کو نصیحت کر رہا ہوں, مریض کتنا بھی شدید بیمار ہے اس سے حوصلہ دو, وہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. جب اس کو حوصلہ نہیں ملے گا وہ صحت مند بندہ بھی گر جائے گا. یہ ہمیشہ کے لیے رکھو, بالکل. کچھ بھی ہے لیکن اپنا حوصلہ مت ہارو. بالکل. ول پاور جو ہے وہ تو بڑی سے بڑی بیماری کو بنا دیتی ہے. جی بالکل بالکل, ہوتا ہی یہی ہے. بس یہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. بس سب سے پہلے جو حاجی صاحب دعا بھی بڑی زبردست کراتے ہیں آپ کے پاس, آپ کو کوئی ڈاؤن فیل کر رہے ہیں آپ کیسے, کیونکہ حاجی صاحب سے ملنے کی, ملاقات کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے, لیکن جو حاجی صاحب دوائی دیتے ہیں اس کے پیسے ہیں, کیونکہ دوائی فری میں نہیں بنتی. آپ لوگ جو میرا نام لے کے کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے نا حاجی صاحب سے کہ آپ کی ہوسٹ کہہ رہی تھی کہ دوائی بھی فری میں, نہیں بھائی, ہاں دیکھا مجھے پتا چل گیا, تو ایسا قطعاً نہیں ہے. میں یہ حلفیہ کہتی ہوں کہ میں نے کبھی نہیں بولا, مجھے پتا نہیں بولے گا, لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں تو یہ کیسے جو ہے آپ ایسے جھوٹوں سے جان چھڑائیں. بھائی میں تو ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ فیس دوائی کے پیسے ہیں, کیونکہ دوائی فری میں نہیں بنتی. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کرتے ہیں حاجی صاحب, بڑی مشکل سے کٹھنائیوں سے وجہ سے پوری کر کے آپ کے پاس دوائی بنا کے پیش کرتے ہیں. شوگر کے حوالے سے آپ نے جو ابھی انقریب دوائی بنائی تھی حاجی صاحب, اس کے بارے میں جاننا چاہوں. بہترین رزلٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ. جو بھی اس کو کنٹینیو استعمال کر رہا ہے ان کی انسولین چھوٹ گئی, شوگر کم ہو گئی ماشاءاللہ, اور اپنی زندگی میں آگے جسم میں جان آ گئی, وہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں, فرسٹ کلاس. کل ایک چھوٹا سا سینما, بہت پیارا انسان ہے, میاں بیوی آئے, جیسے ماشاءاللہ ان کا شہزادی کا جوڑا ہے, وہ میاں بیوی آئے تو اس کی بیوی کا علاج ہوتا کافی بہتر ہو گئی ماشاءاللہ. لیکن ایک کام ایسا کیا کہ وہ ایک دعا استعمال نہیں کر رہی تھی, اس کا نام ہے کریلا. بالکل حاجی صاحب یہ بات کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں کراچی سے گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں, میرا نام طالب حسین ہے. جی فرمائیے. تو مجھے ہرنی کا مسئلہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں, تو چلنے پھرنے میں تھوڑا دقت ہوتی ہے. کوئی اس کا نسخہ بتائیں یا حاج صاحب سے آ کے ملوں. ٹھیک ہے, مجھے آواز نہیں آئی ان کو کیا پرابلم ہو. ہرنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے معلوم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. ہرنیا کے دکھا دیں, دیکھیں بغیر میں فیصلہ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کی کل بتاؤں بڑا مزیدار سین ہوا. تو بالکل سین آ کے جا دیں گے حاجی صاحب, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب, اور حاجی صاحب جو قصہ سنا رہے تھے 3 دفعہ جو وہ قصہ سنتے ہم رہ گئے. حاجی صاحب ہم وہ قصہ سننا چاہتے ہیں. بالکل سناتا ہوں, میں بریک لگا دی, میں رک گیا, جی سگنل آ گیا تھا. جی وہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھی فیملی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلام رکھے کہ شوہر کے لیے بیوی بہت مہنگی چیز ہے دنیا کی, اور بیوی کے لیے شوہر سب سے مہنگا. دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت مہنگے ہیں, نظام الہی ہے. تو شوہر علاج کر بڑی محبت سے علاج کروا رہا ہے, تو وہ بیوی نے کریلے کے نیپیا بولا کڑوا لگتا ہے. میں نے کیا کیا کہ ہم نے ابھی نئی دوائی بنائی ہے AHD. جی آپ دوائیوں کا نام پوچھتی رہتی ہیں, تو نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں. AHD اب میں یاد کر لوں گی. AHD ایک نئی ADH. اوکے, AHD الگ ہے, ADH الگ ہے, ابھی دونوں نئی بنائی ہیں. تو میں خود بھی میں کیا نام ہے استعمال کرتا ہوں کہ اس کے تھوڑے بہت جو ساتھ مجھے بھی کچھ اندازہ ہو جاتے ہیں. میں روزانہ تقریباً 1 چمچہ چائے کا میں لے کے پانی پی لیتا ہوں. میں نے کہا یہ لے منہ میں ڈالیں پانی پی لیں, اور اس کے ہاتھ میں نے چمچے سے ڈالا, اس سے منہ ڈال کے پانی پیا. پانی پی کے میں نے کہا بتاؤ کریلا کڑوا یہی کڑوی ہے. وہ دوائی کڑوی ہوگی 100% کڑوی ہے. وہ اگر منہ میں ایک چٹکی رکھ لو تو 2 دن تک کڑواہٹ منہ سے جانا آسان نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن وہی دوائی ہم کیپسول میں دیتے پتہ نہیں چلتا ہے. کھائے میدے پہنچے وہاں جا کے تو کون پوچھتا ہے, بالکل وہ تو علاقہ غیر ہے. سب کے جو میدے ہیں وہ علاقہ غیر ہے, سوائے اس کے
کہ مرچیں مسالہ نقصان دیتی تب معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی ہے. جی بالکل. باقی یہاں سب لکڑ پتھر سب ہضم ہوتا ہے. یہ دعا ہم نے بنائی اس سے میں سرچ کر رہا تھا کورونا پہ, اور پہلے بھی دعائیں بنائی ہیں, شوگر کے لیے بنائی ہیں, آپ کو بتایا. تو یہ دعا ہماری کورونا کے ساتھ شوگر کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہو رہی ہے. انسولین ایسے بناتی ہے ماشاءاللہ پوچھو مت. لیکن ظالم لوگوں کے لیے, ظالم کس کو بولتے ہیں آپ جانتی ہیں؟ نہیں جانتے. ظالم وہ ہوتے ہیں کہ اپنے میدے کا خیال نہیں رکھتے ہیں, ٹھوستے رہتے ہیں. میدا انسولین اگر اتنی بناتا ہے, وہ اتنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, وہ انسولین کو پورا نہیں کر پاتی. اور شوگر جو ہے 700 سے نیچے آتی نہیں, 800 سے نیچے نہیں آتی. وہ جتنے بھی شوگر کے مریضوں کو ایک نصیحت ہے میری کہ آپ دوپہر کا کھانا یہ چھوڑ دو, کھانا تھوڑا تھوڑا کھاؤ. اگر تمہیں شوگر کا موری پھر تھوڑا کھاتے رہو, کھجوریں رکھو, چھوارے رکھ لو, چنے رکھ لو, تھوڑے بادام رکھ لو, وہ تھوڑے تھوڑے لیتے رہو. لیکن یہ نہ کرو کہ اتنے تک کھاتے ہیں. علمان الحفیظ ایک وقت میں 6-8 روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا کھاتے ہیں, مٹکے یہ لٹک رہے ہوتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد بولتے ہیں کہ شوگر نیچے نہیں آتی. شوگر کی بیماری کبھی کسی کی کنٹرول نہیں ہوگی کہکشاں شہزادی, جب تک کہ اپنے منہ کو کنٹرول نہیں کرے گا. بالکل. شوگر کا مریض اپنے کھانے پینے میں کنٹرول کرے, کھانا کم کرے, اس کے انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ, کبھی کبھی نہیں پڑے گی. وہ ایک کام کرے, روزانہ اٹھنے بیٹھنے والا کام کرے, کچھ چیز رکھی اٹھا لی, یہاں سے وہاں رکھا, وہاں سے یہاں رکھا, یہاں سے اٹھا کے وہاں باہر لے کے گئے, یہ ایک مہینے کر کے دیکھو آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے انشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ پہلے جن کو تشخیص نہیں ہو پاتی, ڈائگنوز نہیں ہوتا کہ انہیں شوگر ہے, جب تک وہ صحیح رہتے ہیں. اچھا جی, کالر آ گئی, اتنی ضروری بات تھی. چلیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام نصرت نیاز ہے. میری ہڈیوں میں اتنا درد ہوتا ہے پوری رات, پیروں میں, ہاتھوں میں, اس قدر ہڈیوں میں, گھٹنوں میں, کہ پوری رات میں نہیں سو سکتی, پوری رات. ٹھیک ہے, آپ کی ایج کیا ہے؟ جی آپ کی ایج کیا ہے, عمر میری 70 ہے. 70 ہے. کوئی شوگر, بلڈ پریشر؟ ہاں نہیں, مجھے بلڈ پریشر کا ہو جاتا ہے, اس کے سوال لیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے معلوم کر کے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب, ان کی باڈی میں بہت زیادہ پین ہے اور بلڈ پریشر کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ایج جو ہے وہ 70 سال ہے. 70 سال ہے. 70 70 جی. دیکھیں, بہتر تو یہ آ کے دکھا دیں. ایک کام تو یہ کہ آ کے دکھانے سے فائدہ یہ ہوگا, 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں تو ہمیں دیکھنے میں آسانی ہوگی کہ اس کو تکلیف کیا کیا چیز ہے. ایک کام تو یہ ہوگا. دوسرا, پوری طور پہ یہ آلو, چاول, بڑا گوشت, لیمو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم تو بالکل مکمل فارغ کر دیں. ٹھیک ہے. بونے میں چنے لیں, اس میں تھوڑی کشمش ملا لیں, وہ کھا لیں. کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں. ان کے لیے سونے پہ سہاگا ہے انشاءاللہ. یہ سب کے لیے جتنے بھی دردوں والے ہیں, یہ شوگر ہے نہیں ہے, بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے, یہ سب کھا سکتے ہیں. تو وہ بھی کھا سکتے ہیں, نہیں ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک ہی شرط ہے, اس پہ پانی نہ پئیں. اگر مجبوری ہو تو پی لیں 1-2 گھونٹ, کیونکہ کبھی کبھی چنے کھاتے ہوئے گلے میں وہ پھنس جاتا ہے, تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر اس کے اوپر اگر پینا بھی ہو تو نیم گرم دودھ پی لیں یا تھوڑا تیز گرم دودھ پی لیں, وہ فائدہ کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن پانی استعمال نہ کریں. اچھا, چنے جو ہے وہ چھلکے سمیت یا چھلکے کے بغیر؟ چھلکے سمیت. ٹھیک ہے, یہ اچھا سوال تھا نا. میں اس کی چھوٹی سی مثال. جی بالکل بتائیے. وہ ایک بہت مشہور مثال ہے کہ وہ ایک نوکر نے بادشاہ سے کہا تھا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں, مجھے پوچھتے بھی نہیں. فلانے بادشاہ کے ساتھ میں تو کھانا کھاتا تھا, ان کے ساتھ بڑے کھاتا تھا. بولا اپنی کوئی خوبی بتا دو. بولا مرغی ذبح کرو, اس کے پر نوچ کے نکالو, چمڑی نہ اتارو, ہلکا سا آگ پہ سینک لو, روان جل جائے, پیٹ چیرو, کچرا نکالو, کھا کے کھاؤ, شاندار لذت ہوگی. اچھی تھی. بولا میرے ساتھ کھا, تو بھی بیٹھے کل سے میرے ساتھ کھانا کھانا. ٹھیک ہے, ہو گیا. دوسرے نے بولا یار اس جگہ ڈالی میں باقی رہ گیا. اس سے بولا رونے لگا, میرا بھی آپ نے خیال نہیں کیا. بولا تو بتا. بولا بکرا ذبح کرو, چمڑی سمیت پکاؤ. بولا اس کو گیٹ سے بولے گیٹ سے باہر نکالو. چنے کی جو میں نے مثال آپ کو دی ہے, چھلکا فائدہ مند چیز ہے. ٹھیک ہے. جو زیادہ سمجھدار ہے نا, چاہے وہ 2.5 اشارے ہیں, 5.5 اشارے ہیں, وہ چھلکے الگ کرتے ہیں, وہ چنا کھاتے ہیں, وہ آدھی چیز کھاتے ہیں. بالکل. چھلکا جو کور ہے نا, وہ بہت طاقت رکھتا ہے, یاد رکھو. ہم آلو کھاتے ہیں نا, جن خاندانوں میں آلو چھیلے بغیر پکتے ہیں, ان خاندانوں میں آلو کے نقصان 50% آدھے ہیں. جس خاندان میں آلو چھیل کے پکاتے ہیں, وہاں 100% نقصان ہوتا ہے. جو آلو باری چیز ہے, وہ نقصانات کو ڈبل کر دیتا ہے.
پیاز کو لے لو, میں آپ کو کیوں میں طالب علم پڑھ رہا ہوں نا, آپ پیاز لیتے ہیں, پیاز اب چھیلتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے کھولیں, بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے. پیاز جو ہے نا بہت مہنگی چیز ہے, بڑی کارآمد ہے, لیکن وہ پردہ زہر ہے. ہم لوگ اس کو نکال کے کھاتے ہیں, کبھی نہیں بھی نکال کے کھاتے ہیں. آج اتنا پیاز روزانہ کھا لیں, آپ کے بچے کھانا کھائیں نہ کھائیں, پیاز پہ لگا دیں انہیں, بولو بیٹا اس بیچ میں جو جلی ہے نا, جلی کو نکال دیں, آپ کے بچے سب صحت مند ہوں گے, آپ کو ڈاکٹر پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر اسی پیاز کو آپ جلی کے ساتھ کھلائیں گے جو بیچ میں ہوتا ہے, تو آپ کے بچے بیمار کہیں نہ کہیں پڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا, پتہ ہے کیوں, میں معصوم آدمی ہوں, میں تو سچ کرتا ہوں, بالکل, بہت اس میں معصوم کوئی ہوں. دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں اس لیے بیٹھ کے بتاتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو فائدہ ہو جائے. بے شک. آپ آلو پکانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ آلو دھو لیں, دھو کے آپ اس کو جو ابالتے ہیں نا, ابال کے پانی پھینکتے ہیں, وہ بھی غلط کرتے ہیں. وہ پانی پھینکنے کے بجائے اس کا اپنے سالن میں ڈال دیں. آپ جو چاول پکاتے ہیں, جو وہ لوگ جو چاول پکاتے ہیں پانی پیچ نکالتے نہیں, اسی میں سکھا دیتے ہیں. اگر وہ آلو کا پانی جو ابلا ہوا پانی ہے اگر اس میں ڈال کے پکائیں گے, جو بچے بہت کمزور ہوتے ہیں جن کے جسم میں گوشت نہیں آتا ہے, تو وہ بچوں کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہاتھ تک کھلانا ہے, ذرا نہیں, ان لمٹ نہیں, لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ آلو کے پانی جو ابلا ہوا آلو کا جو پانی ہے اس کو چاول میں ڈالیں اور اس کو پیچ کو پھینکیں نہیں, اسی میں سکھا دیں, تو وہ ان بچوں کے لیے, وہ کمزور جسم کے لوگوں کے لیے سونے پہ سہا گیا, اس کا جسم کھلنا شروع ہو جاتا ہے, پھولنا شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے مطلب نہیں اس کو لگاتار کھاتے رہو, یہ غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. جب جسم کھل جائے, گوشت آ جائے, اس چیز کو ختم کرتے چلے جانا. اگر ورنہ نہیں ختم کرو گے تو یہ باڈی ہو جائے گی. او اللہ اکبر. میں نہیں فائدہ نقصان ساتھ بتاتا ہوں, دیکھنے والے سننے والے یہ سمجھیں کہ آپ کو یاد ہے کہ میں ہم نے چلے پہلے کال سن لیتے ہیں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا اپنے بھائی کے لیے, لیکن مجھے اپنا ہی پوچھنا تھا. میں نہیں کر سکتی, بات ڈراپ ہو گئی. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری عمر 55 ہے خود, اور میں نا ایک تو بال بہت زیادہ آج کے اتنے جھڑ رہے ہیں کہ ہاتھ سے یوں ہاتھوں میں آ رہے ہیں. دوسرا میں ارتھرائٹس کی پیشنٹ ہوں, پچھلے 10-12 سال سے نا میں نے بہت دوائیں کھائیں, لیکن اب میں نے دوائیں چھوڑ دی. لیکن اب لاسٹ میں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے آپ سے فزیوتھراپی کرائی, اسی سے آپ کا فرق پڑے گا. لیکن مجھے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے, اترنے میں تکلیف ہوتی ہے, مطلب بہت ہی پین ہوتا ہے مطلب جوڑوں میں نا, خاص طور سے گھٹنے میں پاؤں کی, اور نیچے کے حصہ زیادہ چلتی ہوں تو سویلنگ ہو جاتی ہے نیچے والے حصے میں بہت زیادہ. آرام کرتی ہوں تو صحیح رہتا ہے. تو میں چاہیے بس اللہ تعالیٰ اس قابل تو رکھے بندہ چلتا پھرتا رہے. بالکل صحیح بات. علاج کچھ بتائیں, اگر میں اپنے بھائی کے لیے آؤں گی تو میں کیا یہ بھی ان سے پوچھ سکتی ہیں, مجھے بھی کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ کنیز فاطمہ بات کر رہی ہے نا. جی 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 ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب, یہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کال کی تھی پہلے, تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے, اور میرے جو پیروں میں جو ہے نا میں چلتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ درد ہوتا ہے, اور چلنے پھرنے مطلب سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتی, گھٹنوں میں بہت پین ہے, اور بال بھی جھڑ رہے ہیں. کہکشاں دو باتیں آپ سمجھ بھی لینا اور سمجھا بھی دینا. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی گفتگو تیز کروں, آپ کہتی ہیں تو صحیح ہے. ویسے جنہوں نے جو پلے ہوئے کورٹیزون پہ, زہر پہ, ان کا علاج لمبا ہو جاتا ہے. جو اس سے بچے ہوئے آرتھرائٹس قابل علاج مرتا ہے, وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے پاس آئیں, کورٹیزون کھانے والے دعا ایک دم کبھی غلطی سے بند نہ کریں. یہ آپ ریپیٹ کر دینا, 1.5 نہیں وہ 5.5 اشار ہوتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا یہ ایک ہی دعا کھاتے ہیں. وہ پہلے تو زہر پہ پلا ہوا ہے یا پلی ہوئی ہے, تو آپ یہ دعا سے کرنے میں ٹائم لگے گا. بالکل. اس کو ایک دم بند نہ کرو, اس کو ساتھ لے کے چلو. مہینہ 20 دن میں جب آدھے ٹھیک ہو جاؤ, تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے کم کرتے رہنا. اگر یہ کورٹیزون سے بچے ہوئے ہیں تو یہ اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہوگا, یہ 6 مہینے سال میں ٹھیک ہوں گے. ورنہ آرتھرائٹس کا مرض لمبا علاج ہے, چھوٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایکسورائسس, آرتھرائٹس, 2 مرض ایسے ہیں, یا چھوٹے دماغ کے, یا آٹزم, سی پی چائلڈ, یہ جو ہے یہ ان کا لمبا علاج ہوتا ہے. آرٹسٹک, ان کا علاج لمبا ہوتا ہے. لیکن یہ آ کے علاج کرائیں. لیکن بات اتنی سی ہوتی ہے کہ جو کہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں. بالکل. عمل کیا تو باعمل بن گئے. مجھے اردو نہیں آتی ہے, وہ تو مجھے صحیح کر دینا, میں بھی سیکھ رہا ہوں اردو. اگر عمل کیا تو باعمل بن گئے. ٹھیک ہے. اگر عمل نہیں کیا تو بے عمل بن گئے. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی کے لیے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ اخوندزادہ دین محمد نے کہا اس پہ عمل کیا تو آپ پار ہوگے. یہ ہمارے سامنے بیٹھا جوڑا بیٹھا ہوا ماشاءاللہ, یہ شادی بیٹھے ہوئے. ایک طویل وقت لنگ سے مسئلہ تھا, جنہیں محنت کی, آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, سکون کی زندگی جی رہے ہیں, سکون سے سو رہے ہیں.
اپنی اولادوں کی پرورش کریں سکون کے ساتھ. اگر خود ٹھیک ہوں گے تو بچوں کو کتنا دیکھیں گے؟ یہ بالکل نہیں دیکھ پاتے. بالکل یہ حقیقت ہے. لیکن آرتھرائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہکشاں، یہ بات طے شدہ ہے کہ پرہیز ضروری ہے اور یہ بہت فائدے والی بات ہے. لیکن ابھی مولی چل رہی ہے. آرتھرائٹس کے مریض ٹوٹ نہ پڑیں. کیا نہ کریں؟ ٹوٹ نہ پڑے. مطلب ہے کہ بولتے ہیں کہ بس اوکے بہت زیادہ نہ کھا لیں. ٹھیک ہے، ذرا ہولا ہاتھ رکھیں. آرتھرائٹس کے مریض جو ہے نا، مولی کے پتے، مولی نہیں منع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مولی کے پتے روزانہ 5-6 پتے، زیادہ نہ ہو 5-6 پتے یا 8 پتے کھا لیں. ایک ہفتہ روزانہ کھا کے دیکھیں کہ ان کو اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. دونوں چیزوں کو چیک کریں. اس میں یہ بتا دوں کہ آپ کا پیشاب جو ہے نا پیلا آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ پیشاب پیلا آ رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گرم دودھ پینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن آرتھرائٹس کے لیے ٹھیک ہے. حاجی صاحب دعائے کارڈ کی جانب بڑھتے ہیں. دنیا میں، جہان میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کل کائنات میں، وہ ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، ایک ہاتھ اپنے جہاں تکلیف ہے وہاں رکھیں. انشاءاللہ آپ کو 2 سیکنڈ میں افاقہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ساری کائنات کے تمام رزقوں کو شفا دے، مکمل شفا دے. پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو جائے. ساری کائنات، ہر انسان، ہر ملک اسلام پاکستان کے تابع ہو. جادو کرنے کرانے والے مر جائیں، ان کے دل میں پھٹ جائیں، جن پہ جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. دنیا کائنات تمام لوگوں سے بیماریاں، مشکلیں، پریشانی ختم ہو، روزی کو شاد ہو. آمین سبحان. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو. پاکستان کے ظاہری باتیں دنیا پہ دشمن ختم، مشرق ختم. آمین سبحان یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. جہاں تکلیف ہے پکڑ لو. یہ تمام لوگ ہیں جتنے بھی دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، دنیا جہان میں جہاں بھی ہے، تو وہ اپنے جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں. اور یہ عمل ہمارا ADM یوٹیوب چینل ہے، ADM نیچرلز ہاؤس کے نام سے، اور دوسرا بھی ADM نیچرل آفیشیل. دونوں پہ چیز موجود ہے. دن میں 2 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں. اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. جہادی بن جائیں فی سبیل اللہ اور دنیا کو شفا ملی. ہاں، جس کے جانور جتنے بھی ہیں، کیا نام ہے، وہ بیمار، اس کو جہاں تکلیف ہے تو وہ اس پروگرام کو لگا کے جانوروں پہ ہاتھ رکھیں گے، ان کو بھی وہی شفا ملے گی جو انسان کو مل رہی ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت کہاں اختتام پذیر ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فاروق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. یسرا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے. اور حاجی صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ بالکل ملاقات ہوگی. زندگی بخیر ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، مزیدار لگا ہوگا. مجھے بھی آج بہت مزہ آیا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائے نواز. فی امان اللہ.